इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नस्तईनु नस्तगफिरु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व अऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदीयु हदीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहद्दसातुहा व कुल्लु मुहद्दसतिन बिदा व कुल्लु बिद्दतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सामईन में मौजूद आप तमाम सबका मैं इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुज़िश्ता हफ्ते में जैसा कि आपने सूरह फातिहा की कुछ झलकियाँ समाअत फरमाई, इसके बाद इंशाअल्लाह आज का ये दर्स सूरह बकरा से मैं शुरू करूँगा। इससे पहले कि हम आज का दर्स या फिर आने वाले दुरूस में आगे बढ़े, एक बात आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो दुरूस हो रहे हैं ये दरअसल तफसीर नहीं है, क्योंकि तफसीर में बहुत सारी बारीकियों का ख्याल रखना पड़ता है और जिसको बहुत सारा इल्म होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये जो दुरूस है इनकी नीयत और इनका मकसद ये है कि हम मुफस्सिरीन जो गुज़रे हैं, जो भी मुफस्सिरीन हैं, उनकी बातें आपके सामने रख कर उनसे कुछ इल्म हासिल करें। इस आज के इस दर्स की और आने वाले दुरूस की भी यही नीयत रहेंगी इंशाअल्लाह। सूरह बकरा जानते हैं ये मदनी सूरा है। उलमा इकराम के मुत्तफिक राय है कि ये सूरतुल बकरा मदनी सूरा है। हिजरत के बाद में इब्तिदाई दिनों में, इनिशियल डेज में इसको अल्लाह सुब्हाना ताला ने नाजिल किया और इसकी आखिरी आयत, सूरह बकरा की आखिरी आयत हज्जतुल विदा में नाजिल की, जो 281 नंबर की आयत है। तो सूरह बकरा जो है तमाम पूरा मदीना का जो पीरियड था, मदीना का जो अय्याम था, वो तमाम अय्याम में सूरह बकरा नाजिल हुआ। इब्तिदाई दिनों से और आखिर तक, हज्जतुल विदा तक सूरह बकरा नाजिल हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, तिरमिज़ी शरीफ और सुन्नन निसाई की यह हदीस है, सूरह बकरा की फजीलत बताते हुए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत होती है शैतान उस घर में दाखिल नहीं होता। यह सूरह बकरा की फजीलत है। फिर तिरमिज़ी शरीफ की हदीस, निसाई और इब्ने माजा की हदीस के हिसाब से सूरह बकरा के एक और फजीलत है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लश्कर, एक फौज को भेज रहे थे, तब वहां के तमाम लोगों से, वो फौज में जो भर्ती है लोग, उनमें सबसे पूछ रहे थे कि तुम कौन से सूरे जानते हो, कौन से सूरे आपको याद है, सबसे पूछ रहे थे। तब एक नौजवान से फिर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं तो वो नौजवान ने कहा कि मुझे फला फला सूरे याद है और सूरह बकरा याद है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि उस नौजवान जो कि बहुत ही कम उम्र का था उसको सूरह बकरा याद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सिपा सालार बना दिया, उस फौज का सिपा सालार बना दिया, उस नौजवान को सिपा सालार बना दिया। देखिए ऐसी फजीलत है सूरह बकरा को हिफ्ज करने की। फिर सही बुखारी की एक हदीस है जहां पर एक वाकया है। उसैद बिन हुजैर, ये एक सहाबी है। उसैद बिन हुजैर एक बार एक रात कहीं रेगिस्तान में एक बार उनको पड़ाव करना पड़ा, तब रात में वो सूरह बकरा की तिलावत कर रहे थे। जब सूरह बकरा की तिलावत कर रहे थे तो वो देखते हैं कि उनके पास जो घोड़ा बंधा हुआ था, उनका घोड़ा, वो अचानक
حرکت کرنے لگا, عجیب عجیب آوازیں کرنے لگا. وہ ڈر گئے کہیں یہ گھوڑے کی جو حرکت تھی وہ حرکت جو ہے ان کے جو بیٹے وہاں پر سو رہے تھے ان کو نہ کچل دے. وہ فوری جو ہے وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کو روک کر جب آسمان میں دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان کے تمام بادل روشنیوں میں بدل گئے. آسمان کے تمام بادل روشنیوں میں بدل گئے. ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان میں چراغیں لگے ہوئے ہیں. فوری جو ہے اسید بن حضیر دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمام واقعہ پیش کرتے ہیں. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتاتے ہیں کہ دراصل جو بادلیں روشنی سے بھری ہوئی تھی وہ دراصل اللہ کے ملائکہ تھے جو آپ کی تلاوت سے سن کر نیچے آ گئے تھے. اگر آپ سورہ بقرہ کی تلاوت صبح تک نہیں روکتے تو لوگ جو ہے ان ملائکہ کو دیکھ لیتے تھے دن میں. اللہ اکبر. تو اس سورے کی اتنی فضیلت ہے, اگر آپ اس کو اچھی طرح پڑھیں گے تو ملائکہ ایسے آ گئے ہیں وہاں پر. اگر آپ ایسا پڑھیں گے تو کیا ہوگا, واللہ عالم. تو یہ سورہ بقرہ کی فضیلت ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ وَسَنَامَ الْقُرْآنُ الْبَقرَةُ. ہر چیز کی ایک اونچائی ہوتی ہے, ایک چوٹی ہوتی ہے, ایک پیک اونچائی ہوتی ہے, اور قرآن کی اونچائی ہے سورہ بقرہ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کی اونچائی ہے سورہ بقرہ. تو اتنی ساری فضیلت سورہ بقرہ کے تعلق سے ہے. تو انشاءاللہ ہم جو ہے اس سورہ بقرہ کے آیتوں سے انشاءاللہ ہم کچھ علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا ہے, آج کا جو درس ہے یا پھر آنے والے جو دروس ہے یہ دراصل تفسیر نہیں ہے بلکہ مفسرین کی باتیں آپ کے سامنے رکھ کر ان سے کچھ علم حاصل کرنا, یہی ہماری نیت ہے اور یہی اس دروس کی نیت رہیں گی انشاءاللہ. تو چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں کہہ رہے ہیں کہ الف لام میم. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں یہ الف لام میم جو ہے اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں, حروف مقطعات کہتے ہیں, اور ان کا صحیح معنی, ان کا اصل معنی جو ہے وہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. یہ جو حروف مقطعات ہے جہاں کہیں بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے, یہ ان حروف کو, ان احروف کا اصل معنی جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. بہت سارے علماء نے اس کی تفسیر کی ہے, اس کے معنی بتلائے ہیں, لیکن اکثریت کے علماء نے کہا ان کا جو معنی ہے وہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. لیکن ہم کچھ علماء کی وضاحت دیکھیں گے ان حروف مقطعات کے تعلق سے تاکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ اور مضبوط ہو جائے. جناب فخر الدین رازی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو الف, دراصل جیسا کہ اس سے پہلے کے سورے میں آپ لوگوں نے دعا کی تھی اہدنا الصراط المستقیم. سورہ فاتحہ میں جب ہم نے دعا کی اے اللہ ہم کو ہدایت والا راستہ بتا, سیدھا راستہ بتا, اہدنا الصراط المستقیم. جب ہم نے دعا کی کہ ہم کو سیدھا راستہ بتا, اللہ نے اس قرآن کو نازل کر دیا اور کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ہدایت والی کتاب بتایا ہے, اور اس سے پہلے اللہ اس چیز سے شروع کرتا ہے جس کا معنی ہم کو نہیں معلوم. اللہ اس ہدایت والی کتاب کو ایسے حروف سے شروع کر رہا ہے جس کا معنی ہم کو نہیں معلوم. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو ہے اس قرآن کی طرف جب آگے بڑھے اس کو پڑھنے کے لیے یا پھر علم حاصل کرنے کے لیے اگر آگے بڑھے تو آپ جو ہے اس قرآن سے ہر چیز, ہر علم حاصل نہیں کر سکتے, بلکہ اتنا ہی علم حاصل کر سکتے ہیں جتنا کہ اللہ نے تم کو عطا کر دیا, اللہ تم کو عطا کرے گا. تو ہم جو ہے اگر ہم تکبر کریں کہ آج میں جو ہے ہر چیز معلوم کر لوں گا اس قرآن کے ذریعے سے یا پھر کسی اور کے ذریعے سے, تو اللہ یہاں پر بتاتے ہیں اس چیز سے شروع کر رہے ہیں اس ہدایت والی کتاب کو جس کا معنی ہم کو نہیں معلوم, اور آپ کچھ بھی کر کے اس کا معنی نہیں معلوم کر سکتے. تو لہٰذا جناب فخر الدین رازی کا کہنا ہے کہ آپ جو ہے
تکبر کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے جو ہے اس قرآن سے ہدایت لینے کی کوشش کرنا چاہیے. تو اس طرح سے اس قرآن کی طرف بڑھنا چاہیے. یہ جناب فخر الدین رازی کا کہنا ہے. پھر شعراوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ الف لام میم جو یہ حروف ہے یا حروف ہے، آپ دیکھیں گے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں سورہ بقرہ ایک مدنی سورہ ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زیادہ تر یہودیوں سے مخاطب کیا ہے، یہودیوں کو ایڈریس کیا ہے. تو یہ یہود بہت علم والے تھے، مدینہ میں بہت علم رکھتے تھے یہ لوگ، اور یہ لوگ جو عرب کے لوگ تھے ان کو وہ لوگ امی کہہ کر پکارتے تھے، امی کہہ کر پکارتے تھے، یعنی کہ ایسے لوگ جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، ایسا نام دے کر یہ عرب کے لوگوں کو یہ یہودی پکارتے تھے. تب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ایسی آیتوں کا نزول کیا جس میں الف لام میم ہے. عرب کے لوگ زبان میں ماہر تھے لیکن وہ لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اور آپ جانتے ہیں یہ الف لام میم یہ جو ہے زبان میں استعمال نہیں ہوتے، عربی بات چیت میں یہ الف لام میم استعمال نہیں ہوتے بلکہ لکھنے میں استعمال ہوتے ہیں. جب یہودیوں نے دیکھا کہ عرب کے لوگ الف لام میم کہہ رہے ہیں، اگر کوئی ان پڑھ آدمی جو پڑھا لکھا نہیں ہے اگر وہ ہمارے سامنے آ کر اے بی سی ڈی پڑھ رہا ہے تو ہم حیران ہو جاتے اس کو اے بی سی ڈی کیسا آ گیا، کہاں سے سیکھ گیا انہیں. تو اسی طرح سے یہ لوگ حیران ہو گئے کہ کس طرح سے یہ عرب کے لوگ الف لام میم کہہ رہے ہیں. تو اس طرح سے اللہ نے ان یہودیوں کی توجہ بھی قرآن کی طرف کی ہے اس حروف مقطعات کی وجہ سے. یہ جناب شعراوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے. پھر زمخشری شریف ان کا کہنا ہے ان الف لام میم کے تعلق سے. زمخشری شریف کہہ رہے ہیں، ان کا کہنا ہے ان کی تفسیر میں یہ آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دراصل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو الف لام میم یہ جو عربی کے احروف ہے یہ دراصل یہ تمہاری عربی کے احروف ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے عربی کے احروف کو استعمال کر کر ایسی آیتوں کا نزول کر رہا ہے جس کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے، جس کا کوئی مثال آپ بیان نہیں کر سکتے. اور یہی سوال اللہ آگے چل کے یہی سورہ میں کرتا ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 23 میں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کہ آپ ایک ملتا جھلتا سورہ لے کر آؤ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا اگر آپ نہیں کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا آپ ہرگز نہیں کر سکتے. اللہ وہی احرف استعمال کر کے ایسی آیتوں کا نزول کر رہا ہے جس کا آپ مقابلہ ہی نہیں کر سکتے، آپ کوئی ایسی مثال ہی نہیں لا سکتے، ملتا جھلتا سورہ نہیں لا سکتے آپ. اللہ وہیں پہ فرما دے رہا ہے اگر آپ نہیں کریں گے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا اگر آپ نہیں کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا آپ ہرگز نہیں کر سکتے. اللہ وہیں پہ بتا دیا ہے. تو آپ کی عربی استعمال کرتے ہوئے اللہ ایسی آیتوں کا نزول کر رہا ہے جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. تو یہ وضاحت تھی کچھ علماء اکرام کی. ہم اس لیے دیکھے ہیں اس کا اصل معنی جو ہے الف لام میم یہ حروف مقطعات کا اصل معنی جو ہے صرف اللہ ہی جانتا ہے. ہم اسی لیے کچھ علماء کی وضاحت دیکھیں تاکہ ہم جو ہے ہمارا ایمان جو ہے وہ مضبوط کر لیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ذالک الکتاب، یہ ذالکا جو لفظ ہے یہ دراصل اس کا جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ذالکا کا مطلب وہ، ذالک الکتاب وہ کتاب، لیکن آپ ترجمے میں دیکھیں گے زیادہ تر ترجمے اس کو ایسا ترجمہ کیے ہیں کہ یہ کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. تو دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کتاب کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو یہاں موجود نہیں ہے بلکہ لوح محفوظ میں موجود ہے. جب یہ جب آیتوں کا نزول ہوا، جب قرآن جو ہے اس بک کی شکل میں نہیں تھا، اس بک کی شکل میں نہیں تھا بلکہ وہ تو پیپروں پہ ایسا رکھ کر یاد کرتے تھے صحابہ. لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کتاب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو لوح المحفوظ میں ہے. اور ذالکا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ عربی میں جو ہے وہ کتاب کہنے کے لیے بھی کہتے ہیں ذالک الکتاب، اور ایسی چیز کو جس کی بہت زیادہ اونچائی ہے اپنے عہدے میں،
بہت زیادہ اونچا ہے، اس کو بھی ہم ذالکہ کہتے ہیں عربی میں. تو دراصل یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کتاب کے تعلق سے بہت ہی قرآن کا سٹیٹس جو ہے وہ ایک دم ہائی کرتے ہوئے، اونچا کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ہدن للمتقین، اور یہ جو ہدن جو استعمال ہوا یہاں پہ دال پہ جو تنوین ہے، یہ تنوین کا معنی ہے کہ یہ صرف عام ہدایت نہیں بلکہ ایک بہترین ہدایت ہے. ہدن للمتقین، ایک بہترین ہدایت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو تقوی حاصل کرتے ہیں، جو تقوی والے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. بہت سارے لوگوں نے تقوی کو جو ہے اللہ کا ڈر کہہ کر ترجمہ کیا ہے. دراصل تقوی جو ہے ڈر کے لیے عربی میں لفظ ہے خوف یا پھر خشیہ، خشیتن، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ تقوی لفظ استعمال کرتے ہیں. اس کا معنی یہ ہوا کہ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچانا. جب ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر آپ کوئی راستے سے چلے جا رہے ہیں اور وہاں پہ آجو باجو سب کانٹے کے جھاڑ ہے، کانٹیوں کے جھاڑ ہے، اور آپ کے کپڑے جو ہے وہ اڑ رہے ہیں، جو بھی آپ کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ کپڑے اگر آپ اڑ رہے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو فوری اس کو بچاتے ہوئے اپنے آپ پہ لپٹتے ہوئے چلتے ہیں، اس کپڑے کو وہ کانٹی کے جھاڑ سے بچاتے ہوئے چلتے ہیں. تو تقوی اسی کا نام ہے. اس طرح سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، یہ ہے تقوی. تو ایسے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہدایت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو تقوی پرست ہے، جو تقوی والے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک آگے کی آیت میں کہتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، اور یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ ملائکہ آپ نے نہیں دیکھا، پیغمبروں کو آپ نے نہیں دیکھا، پہلے کے کتابوں کو آپ نے نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی ہمارا ایمان ہے. آخرت کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن پھر بھی ہمارا ایمان ہے، کیونکہ یہ غیب کی باتیں ہیں. تو تقوی والے لوگ وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب ویؤمنون ویقیمون الصلاۃ، اور یہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یقیمون کہا، اس کا مطلب ہے نماز کو قائم کرنا. ایسا نہیں کہ نماز کو پڑھ لینا، جب موقع ملے جب پڑھنا، اس کو نماز کا قائم کرنا نہیں کہتے ہیں، بلکہ نماز کو قائم کرنے کا مطلب ہے ہمیشہ جو ہے اللہ کی عبادت کرنا. اللہ کے جو وقت پہ نماز پڑھنا ہے ان وقت پر پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کو نماز کو قائم کرنا کہتے ہیں. آج اگر تھک گئے تو جا کے سو گئے، میں بہت تھک گیا نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کو نماز کا قائم کرنا نہیں کہتے ہیں. وہ صرف نماز کا پڑھنا ہوا. نماز کا قائم کرنا یہ ہوا کہ آپ جو ہے ہر حال میں جب نماز کا وقت ہو گیا، صلاح کا وقت ہو گیا، تو آپ اس کو اس کے اپنے وقت پر پڑھنا، اس کو نماز کا قائم کرنا کہتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو انہیں عطا کیا گیا ہے. یہاں پہ دو چیز آئے ہیں. ایسے لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو عطا کیے ہیں اس میں سے خرچ کرنا، مطلب اس کے دو معنی ہیں. ایک ایسے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ان کی قابلیت کی وجہ سے ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ آپ کی قابلیت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تم کو عطا کیا اور اسی میں سے آپ کو خرچ کرنا ہے. یہ ایک پہلی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہوئی کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو بہت تھوڑا دیا اللہ تو لہٰذا میں نہیں کر سکتا ہوں، دوسرے جس کو زیادہ دینا اللہ وہ لوگ کرنا. تو یہاں پہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنا بھی تم کو عطا کیا گیا ہے اسی میں سے آپ کو خرچ کرنا ہے. اگر آپ کو 10 حصے عطا کیے تو اس 10 حصوں میں سے خرچ کرنا ہے. اگر آپ کو 100 حصے عطا کیے تو وہ 100 حصے میں سے کرنا ہے. اگر آپ کو 1000 حصے اگر عطا کیے تو اسی 1000 حصوں میں سے آپ کو خرچ کرنا ہے. بلکہ یہ نہیں بولنا کہ ان کو 1000 دیا ہمارے کو 10,000 دیا، یا پھر ان کو 10,000 دیا ہم کو 1000 دیا ہم نہیں کریں گے. تو ایسا نہیں، بلکہ جو بھی اللہ نے عطا فرمایا اسی میں سے آپ کو خرچ کرنا ہے. اور علماء اکرام نے کہا کہ یہ جو خرچ کرنا ہے جو اللہ نے آپ کو اس دنیا میں عطا کیا، دراصل یہ کیا ہے؟ آپ جب خرچ کرتے ہیں تو دراصل
آپ جو ہے اس دنیا کے اکاؤنٹ میں سے نکال کے آخرت کے اکاؤنٹ میں تبدیل کر رہے ہیں. آپ اکاؤنٹ سے اکاؤنٹ کو ٹرانسفر کرتے نا، منی ٹرانسفر، یہ دراصل یہ خرچ کرنا اسی منی ٹرانسفر کا نام ہے. دنیا کے اکاؤنٹ میں سے نکال کے آخرت کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دے رہے آپ. تو جو آخرت کے اکاؤنٹ میں اگر آپ رکھیں گے تو وہ آپ کے پاس ہمیشہ رہیں گا، جبکہ اگر دنیا کے اکاؤنٹ میں آپ رکھیں گے تو یہ آپ کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہیں گا. تو یہاں پہ علماء اکرام نے ایسی بھی ایک وضاحت کی ہے اس بات کی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ایمان رکھتے ہیں آپ پر جو اتارا گیا، جو قرآن آپ پر جو اتارا گیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں. وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں آپ سے پہلے جو اتارا گیا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. تو ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتارا گیا، جو قرآن اتارا گیا اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور ان سے پہلے جو اتارا گیا جو اللہ کی کتابیں ہیں ان پر بھی ہمارا ایمان ہے. تو اس بات کو لے کر پاکستان کے ایک اسکالر، ایک عالم نے ایک بات کہی تھی. جب ان کا مناظرہ قادیانی کے ایک عالم سے ہوا، قادیان ایک بہت بڑا فتنہ ہے دنیا میں جو معصوم مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں یہ کہہ کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں جو ہے یہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ رسول ہے، جبکہ اللہ کی واضح آیت ہے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کے آیت نمبر 40 میں اللہ نے کہہ دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، خاتم النبی ہے، ان کے بعد میں کوئی نبی نہیں ہے. جب ان کا مناظرہ ہوا مرتضی ملک نام کے ایک عالم صاحب سے، پاکستان کے یہ عالم ہیں، جب ان سے مناظرہ ہوا قادیانیوں کا، جو بہت علم رکھتے ہیں قادیان لوگ، عربی کے الفاظ سے لوگوں کو پھرا دیتے، لوگوں کو بھٹکا دیتے، تب مرتضی ملک نے یہی آیت کو کوٹ کر کر کہا کہ ہم کو زیادہ دور تک جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ سورہ بقرہ میں ہی اللہ نے کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کوئی نبی نہیں ہے. تو سب لوگ دیکھنے لگے کیا کہاں پہ ہے خاتم النبی، کہاں پہ ہے سورہ بقرہ میں. تب مرتضی ملک صاحب نے یہی آیت کو کوٹ کر کر کہا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ پر جو اتارا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں اور آپ سے پہلے جو اتارا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں. یہاں پر اللہ نے کبھی نہیں کیا آپ کے بعد میں جو آنے والا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، بلکہ اللہ نے کبھی نہیں کہا. تو اس طرح سے مرتضی ملک صاحب نے اپنے عقیدے کی وہاں پر عقیدہ کی تحفظ کیا انہوں نے، اور قادیانیوں سے یہ بات کہی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُقِنُونَ، اور ایسے لوگ ہوتے ہیں، یہ متقی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آخرت پر ان کا یقین ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ کچھ کام کیے ہیں پھر بعد میں ان کو ڈاؤٹ آ گیا، دل میں شک ہو گیا کہ آخرت میں ملتا کہ نہیں، کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ تقوی والے لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہ جو ہدایت پانے والے لوگ ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. پھر 5ویں آیت میں اللہ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پانے والے ہیں، ہدایت پر ہے. تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہوتے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور کامیاب ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں. یہاں پر اللہ نے کامیاب کے لیے فلاح کا لفظ استعمال کیا ہے، جبکہ فلاح کے لفظ عربی میں ایک فائز بھی ہوتا ہے. فائز کا مطلب بھی کامیاب ہے اور فلاح کا مطلب بھی کامیاب ہے. ان دونوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فائز نہیں لا کر بلکہ فلاح کا لفظ لا رہے ہیں. اس کا معنی یہ ہوا کہ فلاح اس کسان کو کہتے ہیں جو کسان زمین میں ہل کر کے، زمین میں ہل چلا کر زمین کو نرم بنا کر اس میں بیج بوتا ہے، پھر بعد میں اس سے وہ بیج اگتا ہے، پھر بعد میں اللہ سے دعا کر کے بارش کی دعا کرتا ہے وہ کسان، پھر بارش ہوتی ہے تو تب جا کے اس کو فصل کاٹنے کا موقع آتا ہے، تو پھر بعد میں جب فصل کٹتی ہے تب اس کو جا کے جو ہے وہ کسان جو ہے کامیاب ہوتا ہے. تو یہاں پر کامیاب ہونے کے لیے اس کسان کو بہت ساری محنت کرنا ہے، بہت مشقت اٹھانا ہے. تو اللہ نے ایسے لفظ سے ایسا لفظ یہاں پر لایا ہے جہاں پر ہم کو اگر کامیاب ہونا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ کو کامیابی راتوں رات نہیں ملتی، بلکہ اس کسان کی طرح محنت کرنا ہے.
جو زمین کو نرم بنا کر اس میں بیج بو کر جو ہے پھر اللہ سے بارش کی دعا کر کر پھر فصل آخری میں کاٹ کر جو ہے کامیاب ہوتا ہے، اس طرح سے آپ کو کامیاب ہونا ہے، بلکہ راتوں رات کامیاب نہیں ہونا ہے۔ اس لیے اللہ نے یہاں پر فائز کا لفظ نہیں لا کر کہا، فائز کا لفظ نہیں لایا بلکہ فلاح کا لفظ لایا ہے۔ ان الذین کفروا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک دوسرے گروہ کی بات کر رہے ہیں، ان الذین کفروا، اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کفر کرتے ہیں، کفروا، ان الذین کفروا سواء علیہم، ان پر جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے لیے ایک ہی بات ہے، سواء علیہم، ان کے لیے ایک ہی بات ہے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، ان کے لیے آپ کا ڈرانا یا آپ کا نہیں ڈرانا ان کے لیے ایک ہی بات ہے۔ تو یہ جو کفر کرنے والے لوگ ہیں ان کو جو ہے اگر ہم ڈرائیں گے یا پھر نہیں ڈرائیں گے، ان کے لیے جو ہے وہ ایک ہی بات ہے، لا یؤمنون، یہ لوگ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہاں پہ جو ہے معنی یہ نہیں لینا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ تمام کافروں کی بات کی ہے، بلکہ یہ جو ان الذین کفروا، یہ جو لفظ ہے کفروا، یہ دراصل ماضی کے لیے استعمال ہوا، پاسٹ ٹینس میں استعمال ہوا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں یہ سورہ بقرہ ہجرت کے بعد نازل ہوا، تو اس سے پہلے مکہ میں 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکان مکہ کو درس دیا، انہیں خوشخبری دی، انہیں ڈرایا، انہیں خبردار کیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں، نہ کہ مستقبل کے کفار کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ان الذین کفروا جو ہے ماضی کے لیے استعمال ہوا، پاسٹ ٹینس میں استعمال ہوا۔ یہ لوگوں کو ڈرانا، خبردار کرنا یا نہیں ڈرانا، نہیں خبردار کرنا، یہ دونوں چیزاں ان کے لیے ایک جیسے ہیں، یہ لوگ کبھی بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر ایک آخری آیت سے میں اپنے آج کے درس کو ختم کرتا ہوں۔ 7ویں آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمیعہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے سننے پر مہر لگا دی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے اللہ نے ان کے دل پر مہر لگائی ہے، یہ بات کہہ رہے ہیں، جبکہ سورہ جاشیہ سورہ نمبر 45 کے آیت نمبر 23 میں اگر آپ دیکھیں گے اللہ فرماتے ہیں وَخَتَمَ عَلَى سَمِعِهِ وَقَلْبِهِ، یہاں پر کہتے ہیں سورہ بقرہ میں ختم اللہ علی قلبہ وعلی سمیعہ، اور سورہ جاشیہ میں کہتے ہیں وَخَتَمَ عَلَى سَمِعِهِ وَقَلْبِهِ۔ تو یہاں پر پہلے دل پر مہر لگا رہے ہیں، پہلے دل پر مہر لگا رہے ہیں، پھر سننے پر مہر لگا رہے ہیں۔ وہاں پر جو ہے پہلے سننے پر مہر لگ رہی ہے اور پھر بعد میں دل پر مہر لگ رہی ہے، سورہ جاشیہ سورہ نمبر 45 کی آیت نمبر 23 میں۔ ان دونوں میں اگر آپ فرق دیکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی باریکی سے یہاں پر ان آیتوں کا نزول کر رہا ہے، اس بات کا اندازہ آپ کو ہو جائے گا۔ اللہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس قرآن کے تعلق سے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو شک کہاں پیدا ہوتا ہے؟ وہ دل میں پیدا ہوتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، اور یہ تقوی کہاں ہوتا ہے؟ تقوی دل میں ہوتا ہے۔ پھر کفر کہاں ہوتا ہے؟ کفر بھی دل میں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ دل کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر جو ہے اللہ جو ہے سب سے پہلے ان کے دلوں پر مہر لگا رہا ہے، ختم اللہ علی قلوبہ وعلی سمیعہم۔ لیکن جب سورہ جاشیہ میں جب آتا ہے وَخَتَمَ عَلَى سَمِعِهِ وَقَلْبِهِ، وہاں پر سننے پر پہلے مہر لگ رہی ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے سورہ جاشیہ سورہ نمبر 45 کی آیت نمبر 8 میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جب اللہ کی آیتوں کو سنتے ہیں تو ایسے نظر انداز ہو کر چلے جاتے ہیں کہ جیسے کہ انہوں نے سنا ہی نہیں۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے سننے کی بات کر رہا ہے تو اللہ وہاں پہ سورہ جاشیہ میں جو ہے ان کے سننے پر پہلے مہر لگا رہا ہے، پھر بعد میں ان کے دلوں پر مہر لگا رہا ہے۔ یہاں پہ دل کی بات ہو رہی ہے تو لہٰذا اللہ پہلے دلوں پر مہر لگا رہا ہے، پھر بعد میں ان کے سننے پر مہر لگا رہا ہے۔ وَعَلَىٰ سَمِعِهِ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کے آنکھوں پر ایک پردہ ہے۔ وَأَبْصَارِهِمْ، ان کے آنکھوں پر غشاوہ، غشاوہ کا مطلب پردہ ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ وَأَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، گریٹ پنشمنٹ کی بات اللہ یہاں پر کہہ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی متقی لوگوں میں جمع کر دے، آمین یا رب العالمین۔
وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.